अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के हवाले से तरह तरह के गोया के सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा, कभी ये कहा जाता है कि इस मुल्क की पार्लिमान कहीं बालादस्त होगी तो फिर जाके मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन एक बहस और भी होती है, और वो बहस होती है कि पाकिस्तान को अब छोटे छोटे इंतज़ामी यूनिट्स में गोया के तकसीम किया जाए। नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन ये है कि वो नए सूबे लिसानी बुनियादों पर नहीं बल्कि इंतज़ामी बुनियादों पर बनने चाहिए। और नाज़रीन, आपको मालूम है कि पंजाब का जो पाकिस्तान का आबादी के हवाले से सबसे बड़ा सूबा है, और दुनिया के कोई 170 ममालिक हैं कि जिनकी आबादी पंजाब से कम है। और दूसरा एक और सूबा है कि जो रकबे लिहाज से बहुत बड़ा है, बलूचिस्तान के जो पाकिस्तान का 43% है। गोया कि हम कह सकते हैं कि जो निस्फ पाकिस्तान है वो एक सूबे पर मुश्तमिल है। तो ऐसे में पिछले 75 वर्ष में जो कुछ हुआ है, गोया कि कहा जाता है कि जो वसाइल की तकसीम होती है वो बड़े बड़े जो यूनिट्स हैं उनको सूबाई दारुल-हुकूमत तक महदूद होकर रह जाती है, और जो दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ पे एक एहसास महरूमी है। और आज यही बात की जाती है, वो साउथ पंजाब हो, वो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला हों, या फिर बलूचिस्तान के अंदर जो महरूमी है, या फिर इंटीरियर सिंध की बात की जाती है। तो अब एक तजवीज़ आई है जो थिंक टैंक्स में कहीं डिस्कस डिबेट हो रही है कि पंजाब को कहीं 5 सूबों में तकसीम किया जाए, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को कहीं 3 सूबों में तकसीम किया जाए, बलूचिस्तान को 2 सूबों में तकसीम किया जाए, और इसी तरह जो सिंध का सूबा है उसको भी 3 सूबों में तकसीम किया जाए। तो आज हम ज़रा कोशिश करते हैं इस मुल्क में जो मुंतखब नुमाइंदे इस पार्लिमान का हिस्सा हैं वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय भी इसी राय से मेल खाती है, और अगर ऐसा है तो फिर वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या मजबूरियां हैं, वो कौन सी रुकावटें हैं कि जिनको अबूर करके इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे इस सलूशन की तरफ नहीं जाते कि जो उनको लगता है कि बड़ा ही प्रैक्टिकल सलूशन है और इससे आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पे जाके हल किए जा सकते हैं। तो चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ गुल साहबा। उनसे भी बात करते हैं कि जो एक नई स्टडी आई, एक नया एक ख्याल आया, अगर जिससे पहले भी इस हवाले से मुतालबात होते रहे हैं, तो क्या वाकई इस मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेडरेशन के यूनिट्स को छोटा करने में है, नए सूबे बनने चाहिए। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इनफैक्ट पिछले दिनों एक डिबेट हुई है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल अब वो सिक्योरिटी के मामला हो, इकनॉमिक हो या बाकी, वो नए सूबे बनाने में है। तो आप समझती हैं कि ये एक अच्छा आइडिया और दिस इज़ हाई टाइम कि आप इस तरफ जाना चाहिए हमें? नहीं, डिबेट तो जारी बात इसलिए आएगी। देखिए, अभी तो रजिस्टर्ड तो कहते हैं कि कोई 25 करोड़ आवाम है, लेकिन जारी बात है सेंसस में तो शायद इससे भी ज़्यादा हमारी आबादी है। आबादी के लिहाज से अब पंजाब 13 करोड़ का सूबा है। अब 13 करोड़ के सूबे में 3 करोड़ से ज़्यादा हमारे साउथ पंजाब के लोग हैं। तो उसके लिहाज से अगर आप देखें तो हमारे जो साउथ पंजाब की अपनी आबादी है वो बलूचिस्तान और KPK के तकरीबन यूँ समझे कि उसी के करीब ही आती है। तो ऐसे में आप जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ फेडरेशन से NFC अवार्ड होता है, NFC अवार्ड ने आगे प्रोविंशियल में वो करनी होती है। हमारे साउथ पंजाब में हमेशा तख्ते लाहौर के लोग मोहताज होते हैं। हमेशा हमें लाहौर पाकिस्तान का दिल है, हमें बहुत मोहब्बत है उससे, लेकिन ये कि फिर साउथ पंजाब की हमारे लोगों की महरूमियाँ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए फिर लोग डिमांड करते हैं कि जब छोटे सूबे होंगे, छोटा यूनिट होगा, उनको नुमाइंदगी मिलेगी, उनका अपना सेक्रेटरीट होगा, उनके अपने जजेस होंगे, हाई कोर्ट्स होंगे, तो फिर उसके लिहाज से इंसाफ भी अपने दरवाजे पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल डेरा गाजी खान का बंदा लाहौर के हाई कोर्ट क्यों जाए अगर हमें खुद अवेलेबल हो? अगर हमारा अपना IG मुल्तान के अंदर या DG खान में या बहावलपुर में बैठा हो तो हमें लाहौर मुकदमे के लिए क्यों जाना पड़े? इसी तरह FIA के, इस तरह प्रोटेक्टोरेट ऑफिस हैं, ये नादरा के ऑफिस हैं। इससे बहुत सारी चीज़ों में फिर लोग डिमांड करते हैं कि आबादी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवार्ड्स नहीं कर सकते हैं, पैसों की तकसीम आप सही तरीके से नहीं कर सकते, तो उसका बेटर सोल्यूशन ये है कि छोटे यूनिट छोटे सूबे बना दें ताकि आपको इंतज़ामी अमूर में जो है बेहतरी आए। बस उसके आगे फिर बहस ज़रा अजीब शुरू हो जाती है। फिर कोई वो लिसानियत के नाम पे कहता है, कोई कि जी हमारी ज़बान का ये है, फिर कोई कहता है कि नहीं जी हमारी ज़ात के लिहाज से। उसके बजाय अगर इंतजामी अमूर पे हो तो मेरे ख्याल में मैं तो उसको सपोर्ट करती हूँ। सबसे पहले हमारे साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जो आपने जिक्र किया पंजाब का, पंजाब की आबादी दुनिया के 170 ममालिक से बड़ी है। देखिए ये नॉलेज है, आप खुद डॉन न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका अपना नॉलेज इतना अच्छा है, आप खुद कह रहे हैं।
کہ دنیا میں اتنے ممالک سے صوبے پنجاب کا وہ ایک ملک کے برابر یا اس سے زیادہ اس کی آبادی ہے، تو پھر آپ اس کے پروونس صرف ایک اکیلا ڈکلیئر کر کے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور بھی ایشوز ہیں، میں آپ کی بات بتاتی ہوں، یہ بڑا ایک چھوٹا سا آپ کو لگے گا لیکن ہمیں بڑا فیل ہوتا ہے. اب ساؤتھ پنجاب سے اگر ہم ایم این اے کی 55 سیٹیں اگر ہم وہ کرتے ہیں الیکٹ کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو ریزرو سیٹ کا کوٹا ہے وہ سارا ہم سے لاہور کی لے جاتے ہیں، خواتین لے جاتے ہیں، وہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں. ہماری خواتین کہتے ہیں جو ہم نے سیاسی اسٹرگل کی ہمارا نام کدھر سے آئے گا؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ بہت سارے مسائل کے لیے نا ہمیں چیزوں کی اس لیے سوچنا پڑے گا کہ علاقائی لحاظ سے اگر علاقائی فیسیلیٹیشن آپ کریں گے تو میرا اب دیکھیں پنجاب کے پاس آپ کے پاس ایک ٹوریزم ریزورٹ ہے مری ہے، بہت اچھا ہے، لیکن میرے پاس ساؤتھ پنجاب میں جو ہے وہ فورٹ مندرو ہے. فورٹ مندرو کیوں نہیں ہو سکتا ایک ریزورٹ ہمارا؟ کیوں نہیں ہو سکتا ڈی جے خان کیپٹل کیوں نہیں ہو سکتا اگر ساؤتھ پنجاب ہو؟ تو یہ بہت ساری چیزیں جس پر ڈیپینڈیبل ہیں، لیکن لوگوں کے اس کے لحاظ سے جو ہے ڈیمانڈ کے لحاظ سے اور پاپولیشن کے لحاظ سے اور انتظامی امور کے لحاظ سے میرے خیال میں چھوٹے کو میں سپورٹ کروں. لیکن جو طرز عمل رہا ہے ماضی میں سیاستدانوں کا کہ جو لاہور میں بیٹھے ہیں انہوں نے فنڈز کا استعمال وہاں تک کیا، وہ آگے نہیں گئے، تو یہ طرز عمل بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ اب یونٹس چھوٹے ہونے چاہیے؟ بالکل یہ طرز عمل بھی سوٹ کرتا ہے. دوسری بات ہے کہ اگر آپ نوٹس کریں فار ایگزامپل بلوچستان ہے یا فاٹا ہے، بلوچستان سے جب آپ کے یہاں پہ وہ آتے ہیں ایم این ایز آتے ہیں مجھے یا سینیٹرز آتے ہیں، ہم مجھے بتاتے کس کے ساتھ سردار نہیں لگا ہوتا. ایسا ہی ہے، عام طبقے سے بلوچستان کی نمائندگی یہاں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے پھر وہ چیختے بھی ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ سردار کو وڈیرے کو جاگیردار کو لے کر آئیں گے نا تو وہ اپنے طبقے کو محفوظ کرنے کے لیے بات کرے گا، وہ عام عوام کی بات نہیں کرے گا. سو اس لیے جو ہے یہ جو تقسیم کا لحاظ ہے آپ لاہور کو چمکا دیں، آپ بے شک چمکا دیں. 33% سے زیادہ انہوں نے پورے پنجاب کا فنڈ لاہور پہ لگا دیا، مگر مسئلہ ہے کہ آپ کے جو 10 بڑے شہر ہیں نا پنجاب کے وہ فل ہو چکے ہیں، اس میں مزید گنجائش ہی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی شہروں میں اسکول اچھے بنائیں، کالجز اچھے بنائیں، یونیورسٹیز اچھے بنائیں، وہاں پہ روڈ اچھے بنائیں، صحت کی سہولیات دیں. صرف لاہور میں تو پھر ہر کوئی لاہور تو افورڈ نہیں کر سکتا، اور اگر لاہور ہوگا تو پھر یہ جو جتنی پولوشن ہے، جتنا اسموگ وہاں پہ آ گئی ہے، جتنا ٹریفک وہاں پہ آ گئی، پھر آپ سے کنٹرول تو نہیں ہو رہا نا. 10 بڑے شہر جو پنجاب کے راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، یہ اب آپ کے فل ہو چکے ہیں. اس میں مزید آپ کو نئے شہر بسانے پڑیں گے. 2018 میں تو آپ کا سلوگن تھا اس پی ٹی آئی کا کہ ہم صوبہ بنائیں گے سرائیکی. ابھی بھی سینٹ کے اندر ہم نے قرارداد پیش کی ہے، ہماری وہ ایکسیپٹ ہوئی ہے، سینیٹر رونا عباس بپی صاحب نے کی ہے. سرائیکی صوبے کے اوپر ہم اس وقت بھی حامد شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ریزولوشن کی تھی، لیکن ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی. آپ کو صوبہ بنانے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو نعرہ لگاتے ہیں صوبوں کا، وہ پھر ہمارے اس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ اکٹھے آئیں اور پھر صوبہ جو ہے ہمارے بنانے میں مدد کرے. بہت شکریہ زرتاج گل صاحبوں کو آپ سن رہے تھے. انفیکٹ وہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ نے ترقی کا پہیہ پورے ملک میں ہر طرف چلانا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، بٹ وہ انتظامی بنیادوں پہ، لسانی بنیادوں پہ نہیں بننے چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ریجن میں بھی دیکھتے ہیں، افغانستان ہو، ایون کہ بھارت ہو، ایران ہو، دیگر ممالک ہوں، انہوں نے اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کیے جس کے نتیجے میں وہاں پہ جو ترقی کا مساویانہ نظام ہے وہ رائج ہوا ہے. تو اب جو ہرڈل بڑی سب سے ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر گویا کہ رکھی گئی ہے کہ 2/3 میجارٹی، اور پھر اس صوبے کی جہاں پہ آپ تقسیم کرنے جا رہے ہیں وہاں کے صوبے کی اسمبلی کی متفقہ قرارداد کا ہونا بھی ضروری ہے. ناظرین، ہم کچھ آگے چلیں گے اور کچھ اور بھی سیاستدانوں سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے رکن قومی اسمبلی امین الحق صاحب. ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ جو یہ اب ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے اور اس حوالے سے کچھ اسٹڈیز بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل انتظامی یونٹس کو بڑھانے میں ہے، نئے صوبے بنانے میں ہے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیا کہیں گے آپ کس وقت جو یہ کہا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مطالبات تو ہوتے رہے ہیں. آپ کراچی کے لوگ بھی شاید چاہتے ہیں کہ انتظامی یونٹس بڑھیں گے تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، ان کو فوری انصاف بھی ملے گا، ترقی کا پہیہ بھی چلے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب وقت ہے کہ جس پہ یہ ڈیبیٹ کی بھی جائے اور پارلیمان اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرے گا؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کی خواہش ہے کہ لسانیت کے بنیاد پہ نہیں بلکہ انتظامی یونٹ کے بنیاد پر صوبہ کو بننا چاہیے. ہم پنجاب کو دیکھتے ہیں 10 کروڑ 12 کروڑ 13 کروڑ سے بڑی آبادی، سندھ کو دیکھتے ہیں 6 کروڑ سے بڑی آبادی ہے. کیا لاہور میں بیٹھ کر ڈیرہ آزاد خان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کیا کراچی میں بیٹھ کے لاڑکانہ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ عام آدمی اس پہ پرابلم فیل کرتا.
ہونا کیا چاہیے کہ انتظامی بنیادوں پر آپ کو صوبے بنانے چاہیے. ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں, بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں, انڈونیشیا کو دیکھتے ہیں, ٹرکی کو دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ صوبے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں, پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, بہار کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو یہ تو میرا خیال ہے کامن سینس کی بات ہونی چاہیے. ہمیں آگے بڑھنا ہے, نئے جدت پسندی کے ساتھ آگے جانا, ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے جانا ہے. تو یس, صوبے کو انتظامی بنیادوں پہ تقسیم ہونا چاہیے, اور کم از کم پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ اب 10 سے 12 صوبے ہونے چاہیے. بالکل, لیکن اور ساتھ میں جیسے آپ نے تو پنجاب کی بات کی, اور ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے کہ پنجاب کی آبادی دنیا کے 170 ممالک سے بڑی ہے, لیکن ساتھ میں دوسرا صوبہ ہے جو بلوچستان ہے, وہ ہاف آف دا کنٹری ہے, 43% آف دا پاکستان ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ شاید ہم نے 71 کا ثانیہ نہ دیکھا ہوتا اگر ہم نے اس وقت بنگال کو تقسیم کیا ہوتا, وہاں بھی یونٹ چھوٹے ہوتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بیرونی سازشیں بھی ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی ایک دام بڑا ضروری ہے اور وقت اس کا تقاضا کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے ہماری سیاسی جماعتوں کو وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. لسانیت کی بنیاد پہ نہیں, زبان کی بنیاد پہ نہیں, قومیت کی بنیاد پہ نہیں, بلکہ میرٹ پہ فیصلہ کرنا پڑے گا. آگے آنے والے دنوں پہ کس طرح پاکستان کو ترقی دینی ہے, ہمیں دنیا سے کیسے مقابلہ کرنا, اپنے جو پڑوسی ہمارے ایران ہو گیا یا انڈیا ہو گیا, ان کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انتظامی بنیادوں پہ صوبوں کو تقسیم کریں, تاکہ ہر انسان کو, ہر جو عام شہری ہے اس کے دہلیز پہ اس کے انصاف مل سکے, اس کے دہلیز پہ اس کا جو ترقیاتی کام ہے مکمل کیا جا سکے. اور آپ کے خیال میں جو ماضی میں طرز عمل رہا ہے سیاستدانوں کا, کیا ترقی صرف بڑے شہروں تک محدود رہی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ڈیبیٹ پارلیمان میں آتی ہے تو پارلیمان کیسے ریئیکٹ کرے گی اس پہ؟ ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہا کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, اگر پیپلز پارٹی کی ہے, پی ایم ایل این کی ہے, عوامی نیشنل پارٹی, ایم کیو ایم, ان کو وسیع قلبی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ کو ہر صورت میں میک شور کرنا ہے کہ اپنی ذات, اپنی پارٹی سے نکل کر آپ کو پاکستان کے بارے میں سوچنا پڑے گا, عام آدمی کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور عام آدمی کا مسائل کا حل اسی وقت جب اس کے دہلیز پہ اس کو انصاف ملے. اور میں سمجھ اس کے لیے ضروری ہے کہ انتظامی یونٹ کو کم از کم 10 سے 12 صوبے پاکستان میں اور بنائے جائے. بالکل ایسے, لیکن کیا ایم کیو ایم پاکستان کم از کم سندھ میں, تو آپ کی وہاں پہ سندھ اسمبلی میں ایک ریپرزنٹیشن ہے, یہاں پہ بھی ہے, تو کیا یہ صوبے کی سطح پہ کوئی ڈیبیٹ جنریٹ کرنے کا ارادہ بھی آپ رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ وقت کا تقاضا ہے اور اسی کے نتیجے میں پاکستان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ایک اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ یہ پارٹی سے حوالے سے کوئی سوچ بھی رہی ہے آنے والے وقت میں کوئی ڈیبیٹ جنریٹ کی جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ٹاپک ہے. ایم کیو ایم نے ماضی میں بھی کوشش کی ہے اس حوالے سے, اسمبلی میں بھی ہم نے ہر موقع پہ جہاں جہاں بات کرنے کی تھی ہر فورم پہ بات بھی کی ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا سکتی ہے, ایک سیمینار کا انعقاد کیا جا سکتا ہے, آئیڈیا فلوٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس میں تمام سیاسی پارٹی کا آن بورڈ لے کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. صوبے, اور اگر سندھ کو تقسیم کرنا تو کتنے صوبوں میں کرنا چاہیے؟ مطلب میں سمجھتا ہوں جیسے پنجاب ہے, پنجاب کو کم از کم 3 سے 4 صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے, سندھ کو کم از کم 3 صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے, بلوچستان کو بھی جو رقبے میں پاکستان سے بھی بڑا ہے میرا خیال ہے صوبہ, تو میرا خیال ہے کہ ہر صورت میں اس کو بھی 3 سے 4 صوبوں میں, کے پی کو 2 سے 3 صوبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس سے عوام کو فائدہ ملے گا. بہت شکریہ امین الحق صاحب کہ آپ گفتگو کر رہے تھے. گویا کہ اگین بات وہی ہے کہ یہ ریئلائزیشن تو ضرور ہے, یہ احساس ہے کہ پچھلے 75 برس کے اندر جو ایک طرح سے ترقی ہے وہ مساوی نہیں ہوئی ہر طرف, اور شاید لگتا ہے سیاستدانوں کو کہ یہی ایک ٹائم ہے کہ جس میں انتظامی یونٹس کے ساتھ میں خطے کے دیگر ممالک کا وہ مثال بھی دیتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کے حد تک ہے, یا واقعی اس ڈیبیٹ کو پارلیمان میں بھی لے کے جایا جائے گا, اور اگر اس میں کوئی قانونی رکاوٹیں, آئینی رکاوٹیں ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ انتخابی منشور کے اندر یہ چیزیں شامل رہی ہیں, لیکن عملاً کوئی بھی سیاسی جماعت یہاں پہ اس چیز کو میک شور نہیں کر پائے کہ یہ ہو پائے, کیونکہ بیک آف دا مائنڈ شاید وہی ایک سوچ چلی آ رہی ہے کہ جتنے بڑے صوبے کے حکمران ہوں گے اتنے بڑے وہ طاقتور ہوں گے, تو لہٰذا کوئی بھی سیاسی جماعت, کوئی بھی سیاستدان اس طاقت کو نہیں کھونا چاہتا. ایک ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد کسی اور پارٹی کے رہنما سے گفتگو کریں گے کہ کیا نئے صوبوں کا قیام اب وقت کی ضرورت ہے کہ نہیں. جی, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کیسر احمد شیخ صاحب. ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ نئے انتظامی یونٹ وہ لسانی بنیادوں پہ ہوں یا انتظامی بنیادوں پہ کتنے ضروری ہیں, اور کیا واقعی
پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہی واحد راستہ ہے. کیا کہیں گے سر؟ صوبے بنانے کے حوالے سے بات ہوتی ہے. دیکھیے 4 صوبے ہیں، پاکستان کی بہت بڑی آبادی ہے، 24-25 کروڑ لوگ ہیں، تو صوبے تو لازمی انتظامی طور پہ بھی ضروری ہیں اور معاشی طور پہ بھی مختلف آسپیکٹ سے اس کی ضرورت ہے. تو دیکھیے ہمارے پڑوس میں افغانستان کے پاس بہت زیادہ صوبے ہیں، چھوٹا ملک ہے. اسی طرح انڈیا میں پنجاب جو ان کا تھا انہوں نے 3 حصوں میں، ایران میں سر ایران میں صوبے ہیں. تو یہ ترکی کی مثال ہے سر، ترکی ہے، سارے ملکوں میں. تو صوبے سے ایک انتظامی یونٹ ہے، اس کی بہت ضرورت ہے. اتنا بڑا صوبہ میرے خیال میں دنیا میں تو صرف اتنے ملک ہی 8-10 ملک ہوں گے جو ہمارا پنجاب کا صوبہ ہے. نہیں سر، میری جو اسٹڈی ہے وہ بتا رہی ہے کہ 170 ممالک جو ہیں ان کی آبادی پنجاب سے کم ہے. جی میں کہہ رہا ہوں صرف 10 ملکوں میں زیادہ ہوگی. پوری دنیا کے 200 ملکوں میں صرف 8-10 ملک ہوں گے جس میں پنجاب سے زیادہ آبادی ہوگی ہمارے صوبے سے. تو ہمیں انتظامی طور پہ اس کو ضرور جلد سے جلد کرنا چاہیے. اور ہے بھی ہمارا ایریا جو ہے نا مختلف، پنجاب میں سرائکی جو ہے بیلٹ وہ الگ ہے، اسی طرح پوٹوہار ہے، مختلف بیلٹس ہیں. وہ تو ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں بہت، اور کافی عرصے سے ڈیو ہے. اور ورکنگ پیپر ایک ہے جس میں کہا گیا کہ پنجاب کو تو 5 صوبوں میں تقسیم کرنا چاہیے، اسی طرح سندھ کو 3 میں، خیبر پختونخوا کو بھی 3 میں، اور بلوچستان کے جو ہاف آف دا کنٹری ہے اس کو بھی 2 صوبوں میں تقسیم. تو لیکن یہ سوچ اگر ہے سر تو پارلیمان میں تو ڈسکشن کبھی بھی نہیں ہوتی، انتخابی منشور کے اندر ذکر ضرور ہوتا ہے اس بات. ہاں دیکھیے سوچ بڑی اہم سوچ ہے. اس میں میرے خیال میں ہم نے جو طریقہ کار رکھا ہے نا صوبہ بنانے کا وہ بڑا مشکل طریقہ کار. شاید وہ اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی. آئینی امینڈمنٹ ہے اس میں، تو 26ویں ترمیم کر لیں، 27ویں بھی کر لیں. اگر سارا کنسنسس ہوتا ہے تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن ضرورت تو ہے. میں تو محسوس کرتا ہوں کہ بہت. لیکن نون لیگ میں بھی آپ کی انڈیویجول ہے یا پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ پارٹی میں ابھی اس کا ڈسکس کبھی نہیں ہوا، لیکن ہونا چاہیے. پوائنٹ بھی پارٹی کے اندر ہوگا تو پتہ لگے گا پارٹی کی اوپینین کیا ہے. فل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. فل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ بات کر رہے تھے کیسر احمد شیخ صاحب، نون لیگ کے جو رکن قومی اسمبلی ہے، اس معاملے پہ ہونی چاہیے. اور اگزامپل وہ بھی وہی دے رہے تھے کہ ریجن اور اس سے ہٹ کے دیگر کئی ممالک کے جہاں میں نئے صوبے بنے ہیں اور اس سے عوام کے مسائل کو حل کرنے میں موقع ایک مدد ملی ہے. ہم کوشش کریں گے کچھ اور سیاسی جماعتوں کی بھی اوپینین لیں اور بتائیں کہ وہ اس معاملے پہ کیا نقطہ نظر رکھتی ہیں، ان کی کیا سوچ ہے. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عمر عباس بپی. آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ایک بل بھی جمع کروایا پارلیمان میں نئے یونٹس بنانے سے متعلق. کیا لگتا ہے اس وقت یہ ڈبیٹ ایک آئی ہے کہیں پہ کہ پاکستان کے مسائل کا حل اب چھوٹے فیڈریشن کے یونٹس میں ہے، نئے صوبے بننے چاہیے، جو بڑے صوبے ان کو تقسیم ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ اب کوئی اس حوالے سے ایک پریکٹیکل سٹیپس لیے جائیں؟ آپ کو تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے بہت سارے صوبوں کے ہم نے یہ کہا تھا کہ 4 آپ کے پاس یونٹس ہیں. انڈیا میں 11 صوبے تھے، اس وقت وہاں 28 صوبے ہو چکے ہیں. تو آپ نئے صوبے کیوں نہیں بناتے؟ اس حوالے سے ہم نے اپنی کاوش کی تھی. جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بھی بنایا تھا، لیکن اس حکومت نے آ کے جو ملتان کا جنوبی سیکٹری وہ بھی بند کر دیا. تو میں نے ریزولوشن یہاں دی کہ آپ جنوبی پنجاب کی صوبہ بنائیے جو کہ 12 اضلاع پہ مشتمل ہوگا، جس کی 46 MNA کی سیٹس ہیں، 96 MP کی سیٹس ہیں. سینٹ کا ہم نے کوٹا مائنس کر دیا. ہم نے کہ سینٹ کا کوٹا نہیں چاہیے. یہ نہ ہو کہ باقی صوبے سمجھیں کہ پنجاب 200 میں آ رہا ہے تو ڈبل سینٹ کا کوٹا لے جائے. وہ ہم نے وڈرا کر لیا. اس کے لیے میں نے آرٹیکل جہاں جمع کرایا امینڈمنٹ 1 جو آرٹیکل 1 میں مانگی تھی، لیکن انفارچونیٹلی جو میری منسٹری ہے، جو ہمارا لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے، وہ اس کو آگے نہیں لے کے جا رہی. تو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اگلی تمام جتنی منسٹریز ہیں ان سے پوچھیں گے اس میں کتنا پیسہ لگے گا، اس میں کتنی فسکل ریکوائرمنٹس ہیں، ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹس کیا ہے. لیکن صوبے بننے چاہیے. صوبے بن سے ایشو کیا ہے؟ لیکن وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا مغلانہ طرز حکومت کا کہ میں اور میرا صوبہ، میں پنجاب کو تقسیم نہیں کروں گا کیونکہ یہ میری ٹیریٹری ہے، میں سندھ نہیں تقسیم کروں یہ میری ٹیریٹری ہے. اس مائنڈ سے باہر نکلے. یہ صوبے، یہ چیزیں لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی گورننس کے لیے، اگر ان کو کہیں اس کا کوئی بینیفٹ ہے، فیسیلیٹیشن ہے تو مہربانی کیجیے. نہیں تو پھر چھوڑیں. پہلے بھی پاکستان رول رہا ہے، پھر اور بھی. یہی بات جو آپ نے کی ہے، انفیکٹ ایک تو ترقی کا پہیہ ہر طرف چلے گا، دوسرا یہ کہ آج ایک بڑے صوبے کا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ یہ فرما رہا ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی سازش وہاں پہ ہو رہی ہے. تو اگر یونٹس بڑے ہوں گے تو آپ کو لگتا نہیں کہ خطرے بڑھیں گے؟ ایڈمنسٹریٹولی آسان ہو جاتا ہے. دیکھیے میں اپنے صوبے کی بات کر رہا ہوں. ریمیا سے بندہ چلے اور لاہور آئے تو اس کو کم از کم 8 گھنٹے کا 9 گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا ہے ایک دن کی پیشی ریونیو بورڈ کے لیے. لیکن کیونکہ ساری بیوروکریسی لاہور بیٹھی ہے اور یقین کو انہیں کہے نا ملتان چلے جائیں تو سب کی تکلیف آ جائے گی. بھائی یہی کیا تم لوگوں نے ڈور سروس پہ جا کے لوگوں کو ان کی سروس دینا، لیکن نہ بیوروکریسی کا مائنڈ بن رہا ہے، نہ ہی جو سیاسی گھرانے وہ اپنی تقسیم چاہتے ہیں. ہر شخص جس صوبے کے اوپر
बैठा ना, हम केपी में डिबेट के हमें कोई इशू नहीं, आप बात करें यार, क्या इशू पड़ता है, लेकिन लोगों की जहाँ फला का मकसद आ जाना, वहाँ अपनी पर्सनल ईगो को पीछे हटा लेना चाहिए। अनलाइक यहाँ पे जो लोगों की अपनी ईगोस डिग्निटी इतनी बड़ी हो गई, नहीं सूबे की तकसीम नहीं बात करें, सो डिस्कशन करें, डिबेट करें, और आई एम श्योर कि वो दिन दूर जब सूबे बनेंगे पाकिस्तान, कौन रोक सकता है इसको। लेकिन तहरीक इंसाफ तो ये क्लेम करती है कि इस वक्त 70% पाकिस्तान ने उनको वोट दिया है। इस वक्त कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात आप हैं, पंजाब के अंदर बड़ी भरपूर ताकत के साथ मौजूद हैं, तो सर ये अवामी इशू है, कम से कम उठाना तो चाहिए ना। आर्टिकल 239 वो इम्प्लाई करता है कि किसी भी सूबे में तकसीम आएगी उस सूबे की इजाज़त होना लाजमी है। तो पंजाब असम्बली जब तक अप्रूवल नहीं देगी, जनूबी पंजाब सूबा नहीं बन सकता। अब पंजाब में किसके पास 2/3 मेजोरिटी वो आपको पता है। अगर वो उनका अपना माइंड सेट पटा है कि वो कभी भी इसकी तरफ डिबेट की तरफ नहीं जाएंगे, तो जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में ये माइंड नहीं बनाती यहाँ तकसीम नहीं, तो उसको आप राजी करें। 27वीं तरमीम लेके यहाँ पे ना कम से कम लोगों को एक्सपोज तो करें जो नहीं चाहते। जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुई, उसी तरीके एक और तरमीम ले आए, इंशाल्लाह यहाँ भी एक और सूबा बन जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अब्बास बप्पी साहब बात कर रहे सेनेटर कि वो कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे मसला माइंड सेट का है। माइंड सेट अगर ठीक होगा तो फिर ये चीज़ें होना कोई नामुमकिन नहीं है, और हो भी सकती हैं। और इसी के नतीजे में ही उन्होंने कहा है कि मसाइल हल हो गए। और अपने दौर में जब PTI की हुकूमत थी तो उनका कहना है कि उन्होंने तो जनूबी पंजाब को लेकर एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया था, लेकिन इस मौजूदा नून लीग की हुकूमत ने उस सेक्रेटेरिएट को भी बंद कर दिया है। तो बात वही है कि हर कोई एक बहुत बड़ी टेरिटरी का बादशाह बनना चाहता है। बात ज़रूर की जाती है, लेकिन कोई भी सियासी जमात अमली तौर पर अपने सूबे को तकसीम करने जहाँ जहाँ उनकी हुकूमतें हैं उसके लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है। और फिर साथ में दूसरी बड़ी मुश्किल वो कि आइन के अंदर 239 आर्टिकल वो कहता है कि 2/3 अक्सरियत और सूबे की असम्बली की कसरत राय से करारदाद, उसके बगैर एक बातें आगे नहीं बढ़ सकती। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और सियासी जमातों के रहनुमाओं से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली JUFA शाहिद अख्तर साहबा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये एक डिबेट अब हो रही है और इससे पहले भी मुतालबात होते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनने चाहिए। नए सूबे बनेंगे तो उसके नतीजे में लोगों के मसाइल हल होंगे। इस हवाले से आपकी जमात क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, सूबे बेशक बने इंतज़ामी लिहाज से, स्मॉलर यूनिट होंगे तो मैनेजमेंट सही रहेगी और जो आवाम के मसाइल हैं उनको सही तरह एड्रेस भी किया जाएगा। तो इंतज़ामी लिहाज से तो बिल्कुल हमारा वोट इसी में शामिल है कि बनाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब दारुल खिलाफा कराची था तो वहाँ पे रसाई मुमकिन नहीं थी। जब इस्लामाबाद हुआ, कैपिटल हुआ, तो तमाम एटलीस्ट रसाई हुई। इसी तरह पंजाब जो है वो बहुत बड़ा सूबा है। वहाँ से अगर आप एक सिरे से देखें जो कि बलूचिस्तान को टच करता है, दूसरा सूबा देखें तो दूसरी बॉर्डर देखें तो कहाँ सिंध को टच करता है, तो इस तरह वहाँ के अवाम जो है वो कैपिटल लाहौर तक आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ख़ासकर मैं कहूँगी कि जो पंजाब का सूबा है उसको इंतज़ामी लिहाज से फौरी तौर पर अगर वो कर दें, डिवाइड करके छोटे सूबे में कन्वर्ट कर दें, जो कि एक सराय की बेल्ट है, बावलपुर का, मुल्तान का आप देख रहे हैं, और आवाज़ भी उनकी बार बार हमें सुनाई देती है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बलूचिस्तान में तो कहते हैं ना कि निस्फ पाकिस्तान 43% ऑफ द पाकिस्तान है, तो आपके ख्याल में उस सूबे को भी तकसीम करना बिल्कुल एरिया वाइज बलूचिस्तान बहुत बड़ा है। मैंने कहा कि शुरुआत जो है, चूँकि कैपिटल लाहौर जो है उसमें आबादी पंजाब की है सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे आबादी को देखते हुए तो डेफिनेटली उनकी मुश्किलात। बाकी बलूचिस्तान मैंने कहा शुरुआत पंजाब से होनी चाहिए, फिर बलूचिस्तान है, फिर KP का भी हज़ारा का आवाज़ उठाते हैं, वो भी पूरा एक बेल्ट आप देखें तो वो जहाँ पे तोरगर और कोहिस्तान को टच करता है, तो डेफिनेटली छोटे सूबे जो है वो बनाने चाहिए इंतज़ामी लिहाज से। लेकिन वो कहते हैं कि आइन के अंदर जो प्रोसेस है बड़ा मुश्किल है। एक तो ये कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, फिर उस असम्बली की जो सूबा है उसकी साथ अक्सरियत के साथ एक करारदाद चाहिए। तो आपको लगता है कि अब ये प्रोसेस इनिशिएट अगर होता भी है तो उसके लिए कानून को भी सादा बनाना चाहिए? देखिए, आपने खुद देखा आपके सामने है कि जब करने पे आए तो 2/3 मेजॉरिटी भी हो जाती है, करारदादें भी पास हो जाती हैं। तो अगर वाकई विल है गवर्नमेंट की और आवाम की ख्वाहिश है तो फिर तो मैं कहती हूँ सबको अक्रॉस द पार्टी मिल के 2/3 के साथ ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम ही ने इसकी बेहतरी के लिए सोचना है। और दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून वो पिछले कई बरसों से
ہم کے بلکہ 3-4 بار اقتدار میں رہی ہیں، مائنڈ سیٹ لگتا ہے آپ کو ان کا کہ وہ اس کے حق میں ہیں، وہ چاہیں گی، یا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے ان کا؟ دیکھیے گاہے بگائے ان کی طرف سے بھی کچھ آوازیں تو آتی ہیں، لیکن ٹرو اسپرٹ میں اگر کرنا چاہے تو اب تک ہو چکا ہوتا، لیکن ہونا چاہیے، مل بیٹھ کے کرنا چاہیے۔ آپ کی جماعت اس حوالے سے کوئی انیشیٹو لے گی یا کچھ ایسی سوچ ہے وہاں پہ کہ اس معاملے کو ڈیبیٹ میں لایا جائے؟ دیکھیں ہماری جماعت تو بالکل کلیئر ہے موقف، ہم فارم ہے اپنے موقف پہ۔ جہاں پہ ہم نے فاٹا مرجر کے خلاف آواز اٹھائی تو اسی صورت میں اٹھائی کہ آپ کا صوبہ آلریڈی اوور برڈن ہے، اگر آپ فاٹا کو بھی مرج کریں گے، ایک یونٹ بنائیں گے تو مسائل بڑھیں گے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہم کہتے ہیں ہم وہی کرنے کو بھی تیار ہیں۔ بہت شکریہ۔ شاہد اختر صاحبہ بات کر رہی تھی ہم سے، انہوں نے اپنا یہ فیک کا موقف ہمارے سامنے رکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ تو اس سے پہلے بھی یونٹس کو بڑا کرنے کے خلاف تھے جب سابق فاٹا کو مارچ کیا جا رہا تھا خیبر پختونخوا کے اندر، تو وہ تو چاہیں گی کہ ہونا چاہیے اس طرح، اور اس کی شروعات بھی انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کیونکہ آبادی کے حوالے سے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے تو شروعات وہاں سے ہونی چاہیے۔ کوشش کرتے ہیں کچھ اور سیاسی جماعتوں سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، صوبوں کے قیام سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی مرزا اختیار بیگ صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ پہلے بھی مطالبات ہوتے رہے ہیں کہ اب نئے صوبے بننے چاہیے، کیونکہ انتظامی یونٹس اتنے بڑے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ دس از رائٹ ٹائم کہ اس حوالے سے ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے اور پاکستان کے اندر نئے صوبوں کے قیام کو ممکن بنایا جانا چاہیے؟ لیکن نیشنل ایشوز پہ بحث بالکل ہونی چاہیے اور ڈیلیبریشن سے چیزیں سامنے آتی ہیں اور آن بورڈ سب کو کنسنسس کے ساتھ لے کے چلا جائے، وہی بہتر ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے سرائکی بیلٹ میں صوبے کی حمایت کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ صوبہ بنے۔ انتظامی امور کی ایک کوشش کی گئی تھی، وہ نتائج نہیں دے سکی جو آپ اور میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی تو اس چیز پہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بڑا وائڈر اینگل سامنے ہو، اخراجات جو بڑھیں گے وہ انتظامی امور کی مؤثرنیس دیکھنی ہے، کتنے افیکٹو وہ مزید ہو جائیں گے۔ اور لیکن وہاں کے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں جو سرائکی بیلٹ ہے ان کا درینہ مطالبہ ہے اور ہر سیاسی جماعت نے الیکشن کے دنوں میں اس کی حمایت کی۔ انتخابی منشور میں تو ڈال ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ لسانی بنیادوں پہ بنائیں گے تو شاید سندھ میں بنائیں گے تو سندھی اٹھ کھڑے ہوں گے، پنجاب بھی کھڑے اٹھ رہے ہوں گے، تو صوبہ کبھی بھی لسانی بنیاد پہ قائل نہیں۔ اچھا، بالکل صوبہ بنے ان گراؤنڈز کے اوپر جو بونیفائڈس ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں جن سے انتظامی بنیاد پہ بنایا جائے اور انتظام کو اتنا مؤثر بنایا جائے کہ وہاں کے لوگوں کو جیسے ہیلتھ سروسز ہیں، اسکولس ہی ہیں، پولیو مہم ہے، آن ڈور آن دی اسپاٹ مل سکیں تو صوبے بنانے کا فائدہ ہے اور مقصد۔ لیکن ایک طرف تو کہا جاتا ہے نا پنجاب کے متعلق کہ بہت بڑی آبادی اس صوبے کو تقسیم ہونا چاہیے، لیکن آپ کے خیال میں سندھ میں بھی ایسی ضرورت ہے، بلوچستان میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی؟ سندھ میں ابھی اتنا بڑا میں نہیں سمجھتا کہ ایریا ہو گیا ہے کہ اس پہ آپ کو فوری طور پہ سوچنے کا پڑے۔ یہ لانگ ٹرم منصوبے پلاننگ کے ہوتے ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال، اس میں آپ رکھ کے اس کو دیکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو ابھی پنجاب میں جنوبی پنجاب کا جو صوبہ کا اعلان ہے اس کو سپورٹ کیا ہے اور وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ لیکن سراؤنڈنگز کی بات کی جاتی ہے کہ ایون کہ افغانستان، انڈیا، اسی طرح ایران، وہاں پہ پچھلے 70-75 برسوں میں نئے صوبے بنے ہیں، یہاں بنانے میں کوئی مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے، سیاستدان چاہتے نہیں ہیں، یہ مشکل بہت زیادہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیے کنسٹرینٹس ہوتی ہیں، صوبہ بنا لینا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے انتظامی امور، اخراجات، اس کا بجٹ اور فنکشنریز جو ادھر چیف سیکرٹری لیول سے شروع ہوں گے اور پورے ڈاؤن دی ڈرین، وہ دیکھا جاتا ہے کہ افورڈیبل ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں، بونیفائڈ ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ہے ایک سوالیہ نشان۔ اور آپ کے خیال میں اس وقت جسٹیفیکیشن تو بنتی ہے نا، کیونکہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ ابھی تک نہ تو انصاف مل رہا ہے، نہ جابس مل رہی ہیں، نہ ہیلتھ اور تعلیم کی سہولت۔ انتظامی امور کمزور ہیں، وہاں پہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ
ये जायज़ मुतालबा है। اور ایک اور جو بات کی جاتی ہے کہ شاید پاکستان کو توڑنے سے متعلق کچھ سازشیں ہو رہی ہیں، اور بلوچستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یونٹس چھوٹے ہوں گے تو یہ سازشیں بھی آپ کے خیال میں دم توڑ جائیں گی؟ دیکھیے پاکستان اللہ نے چاہا قائم ہے و دائم رہے گا۔ بلوچستان میں یقیناً جو انسرجنسیز ہیں وہ کبھی کبھی سر اٹھاتی ہیں اور ان کو پوری انڈیا کی رو کی حمایت ہے، دوسری بین الاقوامی ایجنسیوں کی بھی حمایت ہے۔ ابھی ہمارا کام ہے کہ ہم یکجہت ہو کے افواج پاکستان کو سپورٹ کریں، نیشنل ایکشن پلان نمبر 2 جو بات کی جا رہی ہے آپ کے علم میں ہوگا، اس کی تائید کریں، اس کو سپورٹ کریں۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ ابھی افواج پاکستان کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے بڑے واضح بیان دیا کہ ہم سخت ہاتھوں سے ان دہشت گردوں سے نہ صرف نمٹیں گے بلکہ ان کو خاتمہ کر دیں گے۔ تو مجھے پوری امید ہے ہماری افواج پاکستان جو ہیں بڑی باصلاحیت ہے، اور پاکستان ایک ملک ہے، سب پرچم کے تحت قائم ہونے والا یہ ملک ایسے ہی انشاءاللہ ایک ملک رہے گا۔ بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ صاحب کی، آپ گفتگو سن رہے تھے، وہ بات کر رہے تھے کہ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ انتظامی یونٹس بننے چاہیے، وہ بھی لسانی بنیادوں پہ نہیں بلکہ انتظامی بنیادوں پہ۔ ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی سے سینیٹر ہدایت اللہ صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت کہیں نہ کہیں یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، یہ ماضی میں جو بات کی گئی کہ نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے، نئے صوبے بننے چاہیے، تو کیا واقعی نئے صوبے بنا کے پاکستان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ انفیکٹ ماضی میں بھی سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں بھی اس بات کا ذکر کرتی رہی ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ اب ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ شاید نئے صوبے بنیں گے، انتظامی یونٹ چھوٹے ہوں گے تو شاید پاکستان کے مسائل حل ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے واقعی اب اس طرف جانا چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے تو یہ تو ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے منشور میں پہلے سے ایک سرائی کی صوبہ ہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے باول پور کا اور اس کا وہ مطالبہ کیا تو ہم نے وہ مان لیا کہ بھائی یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی تقریباً 12 کروڑ آبادی صرف پنجاب کی ہے، اور یہ اتنا انتظامی طور پر یہ اتنا مشکل ہے کہ یہ مطلب اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو میرے خیال میں ایسا ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے تو صوبہ کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ صوبہ نہ بنائیں، کیوں نہ بنائیں۔ تو میرے خیال میں اس کو جنوبی پنجاب کو بھی دینا، سرائی کی صوبہ بھی بننا چاہیے، اور پنجاب کو کم از کم 3-4 صوبے بنانا چاہیے، کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے۔ تو اس کو مطلب ہے کہ ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سینٹ کے طور پر کوئی پر ہاؤس بناتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو پہلے تو سینٹ تو موجود ہے اور اس میں متناسب نمائندگی بھی ہے ہر صوبے کا، تو میرے خیال میں اس کا وہ ضرورت نہیں ہے، اور یہ چاہیے کہ صوبے بن جائے، اور ہم نے تو آپ کو واضح کیا کہ ہمارے منشور میں پہلے سے 5واں صوبہ موجود ہے۔ لیکن یہ کہ انتظامی بنیادوں پہ یا لسانی بنیادوں پہ، قومیت کی بنیاد پہ، کیونکہ کہتے ہیں قومیت کی بنیاد پہ بنے گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے، انتظامی بنیادوں پہ ہونا چاہیے۔ نہیں، ہم یہی نہیں کہتے کہ لسانی بنیاد کے ہم نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انتظامی بنیادوں پہ بن جائے، جہاں جہاں تک اپروچ وہ ہے لوگوں کا اچھا رہتا ہے، وہاں پہ پہنچ اس کا آسان ہے، تو میرے خیال میں اس کو کرنا چاہیے۔ باقی لسانی طور پر تو ہم اس کہتی بھی نہیں ہے کہ کوئی، جس طرح ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا ہے تو خیبر پختونخوا میں اب ہزاری صوبے کا مخالف ہے، کیونکہ وہ لسانی طور پہ وہ ان کو زبان کی وجہ سے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے صوبے میں 4-5 زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ایک ہی صوبہ نہیں، زبان کی بات نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ انتظامی طور پر اس کو جو ہے نا بن جائے، اور اس کا جو گڈ گورننس ہو وہ لوگوں پہ۔ لیکن آپ پنجاب کی بات تو کرتے ہیں، بلوچستان اتنا بڑا صوبہ ہے، آدھا پاکستان ہے، اور پھر سندھ کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات ہوتی ہے، تو یہ آپ تقسیم پنجاب تک کہتے ہیں یا باقی صوبوں کو بھی چھوٹے یونٹس میں؟ میں تو کہتا ہوں کہ فی الحال تو پنجاب کا ہونا چاہیے، کیونکہ پنجاب کی ضرورت ہے۔ باقی بلوچستان کی آبادی بہت کم ہے پہلے سے، وہاں بھی ٹھیک ہے کہ رقبہ اس کا بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے، اگر وہاں بن جائے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ اگر وہ بن جائے، صاحب چمن وغیرہ کا یہ علاقہ الگ ہو جائے، پھر مطلب ہے کہ پنجگور کا اور اس کا
اطلاعات کا یہ الگ ہو جائے تو میرے خیال میں کوئی قواعد بھی نہیں ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن کم از کم اگر مطلب ہے کہ فی الحال پنجاب کا ہو جائے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ کافی مطالبے ہیں لوگوں سے بہت زمانے سے، بہاولپور صوبے کا، سرائیکی صوبے کا، یہ پھر وہ احساسی محرومی بھی پیدا ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ایک لاہور میں جو ہے نا جو بھی آتے ہیں لاہور ہی میں خرچ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹی قومیتوں کے بالکل حامی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے جتنی بھی ہے میرے خیال میں انتظامی طور پر اس کو الگ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین آپ نے سنا کہ ANP سے لے کے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا MKM پاکستان ہو، یا تحریک انصاف، کیونکہ تمام جماعتیں اس بات پہ تو متفق ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انتظامی یونٹس چھوٹے ہوں گے تو لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی، اور ساتھ میں پاکستان خوشحالی اور ترقی کے سفر پہ بھی گامزن ہوگا۔ لیکن اگین سوال بنیادی یہی ہے کہ کیا عوام کے منتخب نمائندے جو اس پارلیمان کا حصہ ہیں وہ اس کو سنجیدگی سے لے بھی رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو قانونی یا کوئی اختلاف رائے کی رکاوٹیں ہیں ان کو عبور کر کے آگے بڑھا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ پچھلے 70-75 برس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز، ایون کہ افغانستان، ہندوستان، ایران، یہ تمام ممالک ہیں کہ جنہوں نے اپنے انتظامی یونٹس چھوٹے کیے ہیں تو انہوں نے اپنے بہت سارے مسائل کو حل بھی کیا ہے۔ ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔